अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज ईद का मुबारक दिन है, जो खुशियों का दिन है, लेकिन ये खुशियाँ इस्लामी रंग में मनाई जाती हैं और इस्लामी रंग ही में मनाई जाएंगी। तमाम दुनिया में इस वक्त जो अहमदी अहबाब भी हमारी इस ईद के साथ टेलीविज़न राब्ते के ज़रिए शामिल हैं, उनको भी, और जो आज नहीं तो कल शामिल होंगे, जबकि दूसरे ऐसे इलाक़ों में भी वीडियोस पहुँचेंगी जहाँ अभी तक बरह रास्त राब्ता नहीं है, उन सब को मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से जो यहाँ शामिल हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ईद मुबारक का तोहफ़ा पेश करता हूँ। ये आलमी ईद जो जमात की तरफ से मनाई जा रही है, अल्लाह ताला के फजल से अपने दायरे और वुसअतों में फैलती चली जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि बईद नहीं, खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में आए कि हमारी एक ईद में करोड़ अहमदी या इससे ज़्यादा शामिल होंगे, और कुल आलम पर बैक वक्त मनाई जाने वाली ईद, जिसमें एक सौथी और तस्वीरी राब्ते के ज़रिए 1 करोड़ आदमी शामिल हों, ये एक नया बाब होगा इस्लाम की फतूहात में। और अल्लाह ताला के फजल से इस तरह इस सारी दुनिया को एक आलमी मिल्लत में तब्दील किया जाएगा, जो खुशियों में भी इकट्ठी होगी और अपनी मेहनतों और जहाद की कोशिशों में भी इकट्ठी होगी। आज के खुतबे के लिए मैंने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ ऐसे नज़ारे इकट्ठे किए हैं जो आपके सामने पेश करूं, जिनका ईद मनाने से ताल्लुक़ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईद मनाया करते थे, तो वो चंद झलकियाँ हैं जो आपके सामने हों तो आपकी ईदों को भी पुररौनक कर देंगी और आपकी ईदों में भी नूर भर देंगी। सही मुस्लिम किताब सलातुल ईदैन में रवायत है, जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से है, कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद की नमाज के दिन हाज़िर हुआ। आपने खुतबे से कबल नमाज पढ़ाई, जैसा कि हम हमेशा इसी सुन्नत के मुताबिक खुतबे से पहले नमाज पढ़ाते हैं, जिससे पहले ना तो अज़ान दी गई और ना ही इक़ामत कही गई। फिर नमाज से फ़ारिग़ होकर आप बिलाल का सहारा लेते हुए खड़े हुए। इससे अंदाज़ा होता है कि ये आखिरी अय्याम की ईदों में से कोई ईद है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद के बाद ज़ख्मी होने की वजह से या यहूदन के जहर देने की वजह से कमज़ोर हुए हैं, तो तब आपने सहारा लेना शुरू किया है, वरना
किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। तो हज़रत बिलाल के सहारे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों को तक़वा की ताकीद फरमाई और अपनी अताअत की रग़बत दिलाई, तक़वा की तालीम दी। यही सबसे बड़ी ईद है। ईद में जो रंग भरती हैं बातें, उनकी जान तक़वा है। बस अगर ईद तक़वा से मनाई जाए तो अच्छे कपड़ों में हो या गरीबाना कपड़ों में हो, वही ईद पर रौनक है, क्योंकि लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। बस ईद के दिन तक़वा का ज़िक्र फरमाना बताता है कि तुम अच्छे कपड़े बेशक पहनो, मगर उन कपड़ों में रौनक और बहा तब पैदा होगी अगर अंदर से तक़वा फूटेगा और उसकी शुआएँ उन कपड़ों को मुनव्वर कर रही होंगी। तो आपने तक़वा की ताकीद फरमाई और अपनी अताअत की रग़बत दिलाई। फरमाया मेरी अताअत ही में सारी ज़िंदगी है। तक़वा के मज़मून का एक दूसरा रंग ये है कि तक़वा सच्चा हो ही नहीं सकता अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत न हो। तो तक़वा तो एक अंदर का मामला है। तक़वा के आसार बाहर कैसे दिखाई देते हैं, वो अताअत के रंग में दिखाई देते हैं। बस तक़वा बज़ात खुद एक लिबास नहीं है, मगर वो उसका लिबास अताअत है, जो अताअत के रंग में उभरता है और उस दिखाई देता है। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि वरना तो कह देते हैं कि तक़वा है, अंदर होगा, मगर वो लिबास कैसे हो गया अगर दिखाई ना दे। लिबास तो वो चीज़ है जो बदन को ढांप लेती है और बैरूनी आँख को भी दिखाई देता है। बस अंदर का तक़वा जो बदन उस लिबास के अंदर है, वो तो लोगों को दिखाई नहीं देता। हाँ, लिबास दिखाई देता है। वो लिबास क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मेरी अताअत है। तो मेरी अताअत करोगे तो दुनिया को तुम्हारा तक़वा दिखाई देगा। फिर फरमाया फिर मुख्तसर नसीहत फरमाई और जिसकी तफसील यहाँ बयान नहीं हुई, मगर ये बुनियादी मरकज़ी बातें हैं जो उस रवायत ने महफूज की हैं। फिर आप औरतों की तरफ तशरीफ़ ले गए और उन्हें वाज़ नसीहत फरमाई, और जो औरतों को नसीहत फरमाई उसमें कुछ निस्बतन ज़्यादा तफसील बयान की गई है। सदका दिया करो वरना तुम अक्सर जहन्नम का ईंधन बनने वाली हो। ये जो अक्सर का लफ्ज़ है ये बहुत ही डराने वाला है। तो औरतों को जब ये कहा कि तुम सदका दिया करो वरना अक्सर तुम जहन्नम का ईंधन बनने वाली हो, तो इस पर एक सुर्खी माइल स्याह रंग खातून उठीं जो उनमें से बुलंद मर्तबा मालूम होती थीं, यानी किसी ऐसे कबीले से आई थीं जिनका रंग स्याही माइल भी था और उसमें सुर्खी भी झलकती थी। तो वो उठीं और उनके अंदर सरदारी के आसार उनसे जाहिर थे। उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों या रसूलुल्लाह, हम क्यों जहन्नम का ईंधन बनाई जाएंगी? फरमाया, इसलिए कि तुम शिकवे शिकायत बहुत करती हो और अपने खामदों की नाशुक्री करती हो। ये जो है शिकवे शिकायत करना, एक तो प्यार और मोहब्बत पे शिकवे तो होते ही हैं, इसलिए शिकवे तो जहन्नम में नहीं ले जाते, मगर एक ऐसी आदत है जो बदकिस्मती से ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, और वो ये है कि उम्र भर उनसे प्यार का सलूक किया जाए। अगर किसी जगह बेहतियाती हो जाए तो बाज़ दफ़ा ये कहती हैं कि सारी उम्र तुम्हारे से हमने सुख देखा ही नहीं, तुम तो हो ही ऐसे, उम्र भर तुमने हमें तंगी में ही रखा है। ये जो फ़िक्रा है ये आम है और मर्दों में ये बहुत कम दिखाई देगा। औरतों की नज़ाकत जो तबीयत की है उसमें ये कमज़ोरी दाखिल है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर महज ये बात जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, इसके पीछे एक और बात भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं करता। बस गौर की बात है, ये तो नहीं कि घर में औरतों ने शिकवे किए तो सीधी जहन्नम में चली जाएं।
مراد یہ ہے اس مضمون کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نصائح کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو بات خوب کھل جاتی ہے کہ انسانوں کی ناشکری ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور ایک ایسی عادت ہے جو خدا کی ناشکری تک پہنچا دیتی ہے، اور جو خدا کا ناشکرا ہو اس کے لیے تو جہنم ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما کر جو اس کا حل بتایا وہ بھی اسی مضمون کو خوب کھول رہا ہے، مزید روشن کر رہا ہے۔ فرمایا صدقہ دو۔ خدا کے نام پر جب انسان قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے تشکر کا بہترین اظہار ہے۔ یہ نہیں فرمایا خامدوں کو کچھ دو۔ صاف کھل گیا کہ محض خامند کی ناشکری پیش نظر نہیں تھی۔ اگر خامند کی ناشکری ہی پیش نظر ہوتی اور وہی وجہ بنتی جہنم میں پہنچانے کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ ان کے حق مہر معاف کر دو، ان کو کچھ اور عطا کرو، یہ ذکر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا خدا کی راہ میں صدقہ دو۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو خواتین نے اپنے زیورات، کانٹے، بالیاں، انگوٹھیاں اتار کر بلال کی چادر پر پھینکنی شروع کی جو بلال نے اس وقت پھیلا دی تھی، اور کثرت سے زیور ڈالے گئے۔ احمدی خواتین کے لیے میں یہ اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ وہ یہ کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں یہ احمدی خواتین ہی ہیں جنہوں نے ان یادوں کو آج دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں احمدی خواتین کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی۔ آپ مشرق و مغرب کو چھان ماریں، چندے تو دینے والی خواتین بھی ملیں گی، مگر وہ نظارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کے نظارے ہیں، یہ اگر آج دنیا میں کسی نے پیش کیے ہیں تو احمدی خواتین نے پیش کیے ہیں۔ بارہا وہ ایسا ہو چکا ہے، اور کئی جو ایک دفعہ سب کچھ دے کر پھر زیور بناتی ہیں، پھر جب خدا تعالیٰ کے نام پر کوئی تحریک کی جاتی ہے پھر وہ لٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے جذبے ہمیشہ زندہ رہیں اور آپ تقویٰ کے زیور سے آراستہ رہیں، اور جہاں آپ خدا کی راہ میں اظہار تشکر کے طور پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے زیور دیتی ہیں، وہاں یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بات بھی آپ کے حق میں بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہی زیور ہے، تقویٰ ہی حقیقی رونق ہے۔ تو جو اللہ کی خاطر خالی ہوئے ہوں وہ خدا کی نظر میں تو بہت سج جاتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کی خاطر جو بھوکا رہتا ہے، منہ بند رکھتا ہے، اس کی بو بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے۔ تو وہ ہاتھ خدا کی نظر میں بہت ہی خوبصورت اور پر رونق دکھائی دیتے ہیں جو خدا کی خاطر خالی ہوں، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں ہمیشہ زیور سے خالی ہو جائیں، کیونکہ زیور عورت کا ایک حصہ قرار دیا گیا، اور قرآن کریم نے زیور اور عورت کے مضمون کو اکٹھا باندھا ہے۔ ہلیا میں پلنے والی چیز ہے، اس لیے ہرگز یہ مراد نہیں کہ زیور چھوڑ ہی بیٹھو، کچھ اپنے لیے نہ بناؤ، کچھ اپنے لیے نہ رکھو۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی توفیق ملے تو اس زیور میں سے خدا کے نام پر کچھ نکالا کرو، اور کچھ نہیں تو ایک یہ بھی صدقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنی غریب بہنوں کو، غریب بچیوں کو ان کی شادی کے موقع پر اگر اپنے زیور میں سے کچھ مستقل نہیں دے سکتی تو عاریتاً دے دیا کرو، اور کچھ دیر وہ بھی پہن لیں، کچھ دیر ان کی زیور کی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ یہ جو کچھ دیر ہے یہ دراصل حقیقت میں زندگی بھر کی خوشی دینے والی بات ہے، کیونکہ عورتیں بھی کہاں زیور ہر روز پہنے پھرتی ہیں۔ ایک آدھ چوڑی لے لی، ایک آدھ بندہ پہن لیا، چند گنتی کے ایسے زیور ہیں جنہیں وہ روزمرہ استعمال کرتی ہیں، اور آج کل تو مصنوعی زیور بھی ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی پوچھنے والی پوچھے تو پتہ چلے گا کہ اصلی ہے کہ مصنوعی ہے، ورنہ غریبانہ
پہنچ میں بھی سجاوٹ کی روزمرہ کی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو شادی کے موقع پر، کسی اچھے موقع پر اپنا زیور دے دے، عارضی دے، تو چند موقع جو زندگی کے ہوتے ہیں جس میں امیر بھی پہنتی ہیں، ان میں غریب بھی پہن لیں گی اور وہ بھی اس خوشی میں ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ تو ان کے لیے دراصل یہ عارضی خوشی بھی ایک دائمی خوشی کا رنگ رکھتی ہے، موقعوں پر ہی تو ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے عارضی طور پر عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اپنا کچھ دے دیا کرو، خواہ بعد میں واپس لے لو۔ خواہ بعد میں واپس لینے کا لفظ تو نہیں ہے وہاں حدیث میں، لیکن انداز یہ ہے کہ جیسے وقتی طور پر تمہاری بہن کو ضرورت پڑی ہے تو کچھ اس کی ضرورت بھی پوری کر دیا کرو۔ تو فرمایا کہ تم شکوے بہت کرتی ہو، اور شکوے کا حل کیا بتایا، اس مصیبت سے نکلنے کا حل فرمایا خدا کی راہ میں صدقہ دیا کرو۔ یہی روایت سنن نسائی کتاب الصلاۃ العیدین میں بھی ہے، اور باب قیام الامام فی الخطبۃ میں بھی یہی روایت درج ہے۔ ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید منانے کا طریق صحیح بخاری کتاب الایذان میں یوں بیان ہوا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے رہتے، آپ انہیں نصیحت فرماتے، اچھے کاموں کا حکم دیتے اور دیگر اوامر سے مطلع فرماتے۔ اگر آپ کوئی لشکر بھجوانا چاہتے تو اسے بھجوانے کا اعلان فرماتے، یعنی عید والے دن ہی، کیونکہ کثرت سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اب اس مہم پر اسلام کا ایک لشکر جانے والا ہے، جو شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو، اور جو احکام جاری کرتے ہوتے وہ جاری فرماتے۔ یہ ترجمہ ذرا الجھا سا ہوا ہے۔ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات دیا کرتے تھے عموماً، ان کی دوبارہ تاکید فرمایا کرتے تھے اس موقع پر، اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ بس ایک جگہ خواتین کے پاس جانے کا ذکر ہے عید کے بعد، دوسری جگہ یہ ہے واپس تشریف لے جاتے۔ مختلف لوگوں نے مختلف صورتوں میں دیکھا ہے، اور عید چونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور کثرت سے لوگ آتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر چیز پوری دیکھ لے۔ جو قریب ہے وہ زیادہ دیکھ لیتا ہے، جو دور ہے وہ نسبتاً کم دیکھتا ہے۔ عید کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ بھی روایات میں محفوظ ہیں، سارے تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ ایسے دلکش نظارے ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 2 بچیاں جنگ بواس کے واقعات پر مشتمل گیت گا رہی تھیں۔ عربوں کے روایتی گیت تھے، اور اس کے ساتھ کچھ میوزک انسٹرومنٹس تھے جن کے ساتھ وہ گا رہی تھیں، یعنی وہ جیسے مزراب وغیرہ یا ساز ہیں، یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی کیا تھے، لیکن کچھ ساز ایسے تھے جو عربوں میں رائج تھے، وہ بھی ساتھ بجا رہی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئے اور سنتے رہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانی آلات بجائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے، یہ شیطانی آلات، اس کا اصل میں حوالہ ایک اور حدیث میں ہے۔ ایک دفعہ دور سے
غالباً بنسری یا کسی اور چیز کی آواز آ رہی تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے دونوں انگلیاں کانوں پہ رکھ کر کہا کہ یہ شیطانی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ شیطانی ان معنوں میں ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ بند ہے، یا اس زمانے کے شیطانی رواجات جو ان گانوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، محافل ہوتی تھیں اور مختلف میلوں کے موقع پر گانے بھی گائے جاتے تھے، نغمے ساز بھی بجائے جاتے تھے اور دیگر شیطانی حرکتیں بھی کی جاتی تھیں، یا یہ بھی معنی ہے کہ آئندہ شیطان نے ان ہتھیاروں کو بہت کثرت سے استعمال کرنا ہے اور ساری دنیا کے معاشرے کو میوزک کے ذریعے تباہ اور ہلاک کر دیا جائے گا، اور خدا تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ کی بجائے انسانی فطرت ان مصنوعی نغموں میں پڑھ کر انہی میں اپنی جان گنوا بیٹھے گی۔ یہ بھی ایک پیشگوئی کا رنگ تھا، مگر اس کے برمحل استعمال کے متعلق اب یہ حدیث ہے کہ جب برمحل استعمال ہو اور شاذ کے طور پر ہو تو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ بس حضرت ابو بکر کے ذہن میں غالباً ایسی ہی باتیں ہوں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے یہ کہنا صاف بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے لحاظ سے بہت شرمیلے ہیں اور کسی کی دل شکنی سے ہر موقع سے اعتراض فرماتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ناپسند تو کر رہے ہوں، اور چونکہ منہ دوسری طرف تھا اس سے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اور عائشہ کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اس میں ایک اور بات پہلو یہ بھی ہے کہ اگر شرعاً ناجائز سمجھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی حیا کبھی بھی اس بات میں معنی نہیں بنی۔ ایک پسند ناپسند کی بات، ہلکے انداز کا قصور جو لمم سے ملتا جلتا ہو، یہ اور بات ہے، مگر لمم نہیں، لمم سے ملتا جلتا، اس کے قریب تر۔ مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ مبارکہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف منہ اس طرف دوسری طرف کر کے لیٹ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی سمجھا، بہرحال اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ ہیں محمد رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطانی آلات بجائے جا رہے ہیں۔ اس پر حضور ابو بکر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا ان بچیوں کو کچھ نہ کہو۔ جب حضور کی توجہ ہٹی تو پھر میں نے اشارہ کیا کہ وہ چلی گئیں کہ جاؤ ٹھیک ہے۔ اور عید کے دن ہی، یہ عید کا دن تھا، اور عید ہی کے دن کہتی ہیں کہ حبشی نیزوں اور برچیوں سے کھیل رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر یا فرماتی ہیں کہ شاید از خود پوری طرح یہ یاد نہیں کہ میں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا، یا اپنے طور پر خیال آیا اور از خود ہی مجھے فرمایا تو دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ اس پر آپ نے مجھے اپنی اوٹ میں کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کتنا ایک پاکیزہ نظارہ ہے، اور ان مولویانہ دماغ والوں کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ بعض تو بیوی کا ہاتھ پکڑ لے کوئی لوگوں کے سامنے، یا سیر پر جاتے ہوئے، یا بعض دفعہ ایئرپورٹ پر یا کسی جگہ، تو مولویوں کی طبیعتیں بھڑک اٹھتی ہیں کہ دیکھو یہ کیا حرکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حبشیوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اور بھی ہیں، اس طرف نظریں پڑتی ہوں گی، اگرچہ مسلمانوں کی تو پڑتی ہوں گی تو جھک بھی جاتی ہوں گی، مگر آج بھی تو مسلمان ہی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی نظریں کیوں نہیں جھک جاتی؟ سوال یہ ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح دیکھا کہ اوپر سے سر آگے نکالا ہوا اور گال سے لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس طرح مجھے کھڑا کیا، رخسار سے پر تھا۔ آپ انہیں کہتے تھے
اے بنی ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو. وہ رکتے رہے تو فرمایا نہیں جاری رکھو جاری رکھو، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا کافی ہے. آپ نے فرمایا کافی ہے، میں نے عرض کی ہاں. فرمایا چلی جاؤ. یہ ایک عید منانے کا انداز تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد وقت گزارا، اس کا ایک نظارہ ہے. سنن ابو داود کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے 2 دن ایسے تھے کہ جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے، یعنی خوشی کے 2 دن وہ ہر سال منایا کرتے تھے. یعنی مدینہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اہل مدینہ کی بھی 2 عیدیں ہوا کرتی تھیں. گو وہ اسلامی عیدیں نہیں تھیں مگر اور دن تھے سال میں، اس میں وہ کھیلتے کودتے اور دل بہلانے کے سامان کیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کی کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بدلے تمہارے لیے بہترین دن مقرر فرما دیے ہیں، یعنی یوم الاضحیٰ اور یوم عید الفطر، یوم الفطر. یہی روایت سنن النسائی اور کتاب صلاۃ العیدین میں بھی کتاب صلاۃ العیدین میں بھی موجود ہے. سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ میں لکھا ہے، مغیرہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایاز العشری عید کے موقع پر الانبار تشریف لے گئے. الانبار ایک جگہ کا نام ہے. اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ دف کے ساتھ گیت نہیں گاتے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گائے جاتے تھے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت تو یہ ہے کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کی خبر پھیلی ہوگی ضرور، اور صحابہ میں بھی یہ رواج ہوا کہ عید کے دن اس زمانے کی جیسی بھی سادہ پاک میوزک تھی اس کے اوپر وہ دف پہ خواتین گھر میں گاتیں اور خوشیوں کے دن گانوں کے ساتھ منائے جاتے تھے. بخاری کتاب العیدین میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک بار نماز پڑھائی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. جب آپ فارغ ہوئے تو عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں واض و نصیحت فرمائی. آپ اس وقت حضرت بلال کے کندھے کا سہارا لیے ہوئے تھے. یہ روایت بھی اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو زندگی کا آخری حصہ تھا جس میں جسم میں کمزوری واقع ہو چکی تھی. حضرت بلال نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقات ڈالتی جا رہی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یمنی منقش چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے. یہ بھی حدیث ہے جس کی روایت حضرت امام شافعی کی کتاب ام الکتاب صلاۃ العیدین میں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک دوست جو مشرق وسطی سے ہو کے آئے تھے وہ میرے لیے جبے لے آئے 1-2، اور پہلے میں نے چونکہ بعض دفعہ پہنے تھے اس لیے ان کا اصرار تھا کہ ایک دفعہ پہنے لیکن لوگوں میں یہ جبے پہن کر آئیں. پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا کیونکہ ذاتی طور پر جبے پہننا میرے مزاج کے خلاف ہے. بعض دفعہ لوگوں کی خاطر پہنے اور اس پر پھر اتنے اصرار شروع ہوئے کہ مجبوراً لوگوں کی خاطر ایک سے زائد دفعہ بھی پہننا پڑا. لیکن گرمیوں کے بعض دنوں میں نے ویسے بھی اس میں آرام محسوس کیا کیونکہ تنگ کپڑے جو بدن سے چمٹے ہوں زیادہ گرمی میں تکلیف دیتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے کہ وہ سہولت کا لباس ہے اس سے بھی زیادہ کچھ دن پہنا، مگر پھر
ترک کر دیا کیونکہ میری عادت نہیں ہے۔ آج بھی یہی کل سوچ رہا تھا کہ اس کو پہنوں، لیکن طبیعت مائل نہیں تھی۔ پھر جب یہ روایت سامنے آئی تو میں نے کہا آج تو پہننا چاہیے، مگر وہ ان بیچاروں کی قسمت ایسی ہے، آج نہیں ہو سکتی یہ بات۔ وہ اتنا بڑا تھا جبہ، اتنا لمبا تھا کہ ایک دوسری حدیث کے مضمون سے ٹکرا رہا تھا۔ تو بعض بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی نیت کریں ایک حدیث سے، دوسری حدیث سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس طرح نہیں، کیونکہ وہ پیچھے گھسٹتا جاتا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جبے پہننے سے منع فرمایا ہے کہ جو امیرانہ ٹھاٹھ اس طرح رکھتے ہوں کہ جس طرح پیچھے ایک لباس بعض دفعہ یہاں شاہی خاندان میں رواج تھا کہ ملکہ کے لباس کے پیچھے اتنا بڑا کپڑا پیچھے سلکتا آتا تھا کہ اس کو کئی خواتین جو خود موجود ہوا کرتی تھیں وہ دم کی طرح پیچھے اٹھائے پھرتی تھیں، اور یہ ملکہ کی شان تھی۔ تو شانیں جب بڑھ جاتی ہیں تو وہ اسی قسم کے تمسخر آمیز نظارے پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ پسند نہیں فرمایا، اس لیے میں نکال کے لایا، جب پہنا تو میں نے کہا اب تو مشکل ہے، مجبوری ہو گئی ہے، اس لیے اتار لایا ہوں۔ لیکن نیت چونکہ تھی اس سنت کو پورا کرنے کی، اس لیے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کہ ہاں یہ میں سنت کا پورا کرنے والا ہی شمار ہوں گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض دفعہ ایک حدیث دوسری حدیث کے مقابل پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک کو غلبہ ہے، دوسری اس کے مقابل پر مغلوب ہے۔ اس کی ایک مثال احادیثی میں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی ایک اور اسی جبے کے تعلق میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت جبہ جو ریشم کا تھا وہ لیا، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بروز عید نیز وفود جب آیا کریں گے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ پہن کر آیا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی ریشم کا لباس مردوں کے لیے مردوں کو زیب نہیں دیتا، اور اگر مرد ریشمی لباس پہنیں گے تو پھر ان کا آخرت کے لباس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ متضاد حدیثیں نہیں ہیں، ایک غالب ہے اپنے عمومی حکم کی وجہ سے، ایک مغلوب ہے اپنے خاص دائرے سے تعلق رکھنے والی۔ اب عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے، مردوں کے لیے منع ہے، اور وہ مردوں والی حدیث ہے، یہ غالب ہے۔ خوبصورت جبہ پہننا جائز ہے مگر ریشم کا نہ ہو، یا اس پر حقیقتاً سونے کا کام نہ ہو۔ بس اس طرح استنباط ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبے پہنے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے خوبصورت جبے تھے، بعض دفعہ ایسے دلکش تھے۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ چاندنی رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی محمد رسول اللہ کو، اتنے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے کہ چاند پھیکا پڑ چکا تھا، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ تو زینت مومن کے شان کے خلاف نہیں، مگر وہ زینت جو تقویٰ کے دائرے میں ہو، اس پر لباس التقویٰ کا اطلاق بھی ہو سکے۔ لباس التقویٰ کو چھوڑ کر پھر کوئی زینت نہیں رہتی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے عید کے لیے، کیونکہ عید کی جگہ اکثر باہر ہوا کرتی تھی، اس لیے وہاں تک جانے کے لیے سواری بھی استعمال ہو سکتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ عید کے لیے پیدل جائیں۔ اور بچپن میں قادیان میں مجھے یاد ہے جب عیدگاہ وہاں ایک مقبرہ تھا پرانا، اس کے قریب ہوا کرتی تھی کھلے میدان میں، تو وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدل جایا کرتے تھے، اور ہم سارے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے، کافی لمبا جلوس بن جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح واپس بھی پیدل آتے تھے، اور واپسی پہ رستہ بدل لیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پیدل جاتے
جس رستے سے جاتے اس سے مختلف رستے سے واپس آیا کرتے تھے. یعنی ایک جانے کا رستہ کچھ حصہ اس کا مشترک ہو بھی تو پھر کاٹ کر دوسری طرف سے آیا جائے تو یہ دو رستے بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے جاتی دفعہ پہلی طرف سے جانا پڑے گا. پہلے بار یہاں نہ کھڑے ہوں، بڑا دروازہ دوسرا کھولیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری میں ہے کہ عید کے دن آنے اور جانے کے لیے الگ الگ رستے اختیار فرماتے ہیں. وہی روایت ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی بخاری کتاب العیدین کہ جسے ہم چھوٹی عید یعنی عید الفطر کہتے ہیں، اس میں ضرور جانے سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے. اور وہ جو قربانی کی عید ہے اس میں جانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے اور عموماً عید تک کا روزہ بن جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اسی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھانا چاہتے تھے جو خدا کے حضور پیش کرنا ہوتا تھا. بس جن لوگوں نے اس دن قربانی دینی ہو ان کے لیے اعلیٰ یہی طریق ہے کہ وہ قربانی جب اگر اتنے وقت میں ممکن ہے کہ ذبح ہو جائے اور کچھ کھایا جا سکے، کیونکہ مشقت میں پڑنا مراد نہیں ہے عید والے دن. صبح عید جلدی بھی ہو جایا کرتی تھی اس زمانے میں، اور عادتیں اس قسم کی نہیں تھیں جیسے آج کل کے زمانے میں ہیں کہ صبح اٹھ کر چائے کی پیاری نہ پئیں تو سارا دن سر درد میں مبتلا رہیں. تو اس لیے وہ سادہ دور میں یہ بات مشقت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ ایک سنت ہے محبت کے نتیجے میں جو قربانی خدا کے حضور پیش کرنی ہے اسی میں سے کچھ کھایا جائے. پر جنہوں نے نہیں کرنی ان کا یہ مطلب تو نہیں کہ 3 دن بعد قربانی کریں تو 3 دن بھوکے رہیں. اس لیے استنباط موقع اور محل کے مطابق کیا جاتا ہے. بہرحال اس عید پر تو یہ ثابت ہے کہ ہمیشہ جانے سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، اور اس روایت میں ہے کہ کھجوریں پسند فرماتے تھے کہ عید سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے تھے. اور راوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کھجوریں طاق تعداد میں ہوتی تھیں، جفت نہیں ہوتی تھیں. یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 جتنی بھی ہوتی تھیں آپ طاق تعداد میں کھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا ایک ہے اس لیے طاق سے محبت کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ طاق کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نمازیں بھی دیکھیں طاق بنا دیں. فرائض میں مغرب کی 3 رکعتوں نے سارے فرائض کو طاق کر دیا. نوافل میں وتر کی 3 رکعتوں نے سارے نوافل کو طاق کر دیا. تو یہ مضمون ہے، مگر بنیادی طور پر محبت کا مضمون ہے، کوئی منطقی فلسفے کی بات نہیں ہے. ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوڑا جوڑا کیوں بنایا، خدا نے ہر چیز کو جوڑا بنایا. اس لیے یہ بحثیں اگر اس طرح آگے چلائی جائیں تو لغو باتیں بن جائیں گی. جوڑا جوڑا بھی بنایا ہے، مگر بعض حالات میں جہاں طاق کا مضمون اطلاق پاتا ہے وہاں طاق اچھا لگتا ہے. بس اس سے زیادہ اس میں ضرورت سے بڑھ کر تردد و تفحص کی ضرورت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور 2 رکعت عید سے پہلے اور بعد کوئی نفل ادا نہیں کیا. اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ عید سے پہلے اور بعد نوافل کا کوئی رواج نہیں ہے، اور صرف 2 رکعتیں عید ہی ہیں جو اس دن کا نفل ہیں یا اس پہلے دور کے دن کے پہلے حصے کا نفل ہیں. عطیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نوجوان لڑکیوں کو بھی عید پر آنے کی تاکید کرنے کا اعلان فرمایا. یعنی ان کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرو کہ نوجوان بچیاں بھی آئیں، اور جنہوں نے شرعاً نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، اور وہ نماز نہ پڑھیں مگر عید کی دوسری تقریبات میں شامل ہوں.
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ جو چادریں اوڑھے ہوتی ہیں، چادر اوڑھنے والیاں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چونکہ چادر اوڑھتی ہیں ہمارا پردہ سخت ہے، ہمیں جانے کا حکم نہیں۔ فرمایا چادر والیاں بھی آئیں اور ہم سب دعا میں شامل ہوں۔ یہ مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا۔ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض ایسی ہیں جو پردہ دار ہیں، شرم رکھتی ہیں یعنی ان معنوں میں، ان کے پاس چادر کوئی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عورت اپنی بہن کو اپنی اوڑھنی پہنا دیا کرے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو میں نے پہلے ضمن ذکر کیا تھا وہ یہی حدیث ہے کہ وقتی طور پر جب خوشیوں کے موقع ہوں تو اپنی غریب بہنوں کی ضرورت پر خود نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنی امیر بہنوں سے مانگ لیا کریں۔ دیکھیں کیسی صاف بات ہے، فرمایا ہے جو دیکھنے والی عورتیں ہیں وہ دیا کریں ان کو، نہ کہ وہ بیچاریاں مانگتی پھریں۔ جہاں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عید کا تعلق ہے، وہ بین ہی اسی طرح ہوتی تھی جیسا کہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، اور وہی عید ورثتاً ہم لوگوں نے بھی پائی ان معنوں میں کہ ان صحابہ کو دیکھا جن میں کبار بھی شامل تھے، بعد میں آنے والا صحابہ بھی تھے، اور حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی عیدیں پڑھتے دیکھا، عیدیں مناتے دیکھا۔ یہی رنگ تھا عیدوں کا جو اس زمانے میں بھی جاری رہا۔ کچھ کھیل کود بھی ہو جایا کرتی تھی، کچھ میچز ہو جایا کرتے تھے، اور خوشیوں کے طریق، اور بچے مل کے گاتے تھے۔ تو یہ عیدیں جو ہیں اسی طرح ابھی بھی جاری کرنی چاہیے۔ اور وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ اپنے غریب بھائیوں کی اور بہنوں کی خوشیوں میں بھی شامل ہوں، اس کا اس حدیث سے بھی استنباط ہوتا ہے کہ جس کے پاس چادر نہیں، بہنیں اس کو چادر دیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ دے کے واپس لے لیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ گویا عارضی طور پر دے دیں۔ عارضی طور پر بھی دیں تو بسا اوقات دینے والا پھر شرم محسوس کرتا ہے واپس لیتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں میں یہ حیا بہت ہونی چاہیے۔ جس بہن کی ضرورت کی خاطر دیا ہے، ایک دفعہ دل کھل گیا تو پھر حیا مانے ہو جانی چاہیے کہ وہ واپس کریں تو واپس لے لیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب اس لیے بھی ملتا ہے کہ 10 نیکیوں کی بھی توفیق مل جاتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو مضمون ملتا ہے کہیں 10 نیکیوں کا ثواب، کہیں 100 کا، کہیں بے حساب، تو یہ اللہ کے بندوں کے خدا سے تعلقات کے مختلف مراحل ہیں، مختلف صورتیں ہیں جو ان کے لیے ثواب کو ترتیب دیتی ہیں۔ اگر خدا سے تعلق والا اس طرح نیکی میں بڑھے کہ ہر نیکی ایک لذت پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں دوسری نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جائے، تو پھر اس کا ثواب بھی لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو حد توفیق اور حد استطاعت تک نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ اس حد پہ رکتا نہیں، وہاں سے پھر بے حساب کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بندہ جو خدا کی خاطر اپنی حد تک پہنچتا ہے، اس کی جزا تو یہ ہے کہ خدا اپنی حد تک پہنچے، اور وہ حد بے حدی ہے، لا متناہی، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو اللہ سے تعلقات قائم کرنے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی محدود چیز ہے وہ ڈال دیں، لامحدود میں حصہ پالیں۔ آپ کے برتن میں اگر تھوڑی گنجائش ہے تو سارا دے دیں، تاکہ خدا کا برتن جو لامحدود ہے اس میں آپ کا حصہ بن جائے۔ یہ وہ مضامین ہیں جن کا نیکی کے عدل اور احسان اور اطاعت ذی القربیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روح کے مطابق دنیا میں عیدیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ عید کی خوشی میں سب احباب کے لیے میٹھے چاول پکوائے، اور اس زمانے کے سادہ معاشرے میں میٹھے چاول بھی بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔
وہاں عام طور پر غریبانہ زندگی تھی، کبھی گھر میں لوگوں کے گڑ کے چاول پک گئے تو پک گئے، یا کہیں کوئی میٹھا مل گیا یا گڑ کے ساتھ روٹی کھا لی، مگر میٹھے چاول جو تھے جس کو زردہ کہتے ہیں، آج کل تو ایک معمول کی عام سی چیز بن گئی ہے، اس زمانے میں ایک بڑی ٹریٹ تھی۔ تو صحابہ نے محسوس کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بڑی خاطر کی ہے، اور میٹھے چاول سب کے لیے پکوائے۔ اس وقت 11 بجے کے قریب راوی بیان کرتے ہیں، خدا کا برگزیدہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، سادے لباس میں مگر ایک چوغا زیب تن کیے مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ اس موقع پر یہ الہام بہت ہی سچتا ہے، اور لکھنے والے نے خوب لکھا ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، اللہ کا پہلوان حلل الانبیاء، انبیاء کے چوغوں میں آیا ہے، انبیاء کے لباس میں ملبوس ہو کے آیا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوغا پہنا کرتے تھے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی جو بھی آپ کو سادہ کپڑوں میں چوغا میسر آیا، وہ چوغا زیب تن کیے ہوئے مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ جس قدر احباب تھے انہوں نے دوڑ کر حضرت اقدس کی دست بوسی کی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ یہ عیدوں کے رنگ ہیں جو انبیاء سے اور انبیاء کے عشاق سے ہم نے پائے، اور انہی کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عید کے موقع پر مبارکباد کا جہاں تک تعلق ہے، بعض دفعہ خدا نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کی جماعت کو خوشخبریاں دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہ بشرنی ربی وقال مبشرن ستعرف یوم العید والعید اقرب، کہ مجھے خدا نے خوشخبری دی ہے، وقال مبشرن، اور مبشر بنتے ہوئے مجھ سے فرمایا، یعنی خوشخبری دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا، ستعرف یوم العید، کہ تو عید کا دن پہچان لے گا، جان لے گا، یا اس بات کو جس کی ہم خوشخبری دے رہے ہیں تو عید کے دن معلوم کر لے گا کہ وہ کیا بات تھی۔ والعید اقرب، اور ایک خوشی کی عید اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوگی۔ یہ الہام لیکھ رام کی اس موت کی صورت میں ظاہر ہوا، ثابت پوری طرح خدا تعالیٰ کی فضل سے سچا ثابت ہوا، جو عید سے ملحقہ دن ہوئی تھی، اور چونکہ الہی نشان کے طور پر تھی اس لیے اس کو بھی خدا نے یوم عید قرار دیا کہ والعید اقرب، ایک ایسی عید ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ دوسرا اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے تعرف یوم العید، کہ تم عید کا دن پہچان لو گے، وہ اپنی علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور وہ حقیقی عید ہے جو خدائی نشانات کے پورے ہونے کی عید ہے۔ بس اس عید کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ عید جس کو ہم نہیں بلکہ دنیا پہچان لے کہ ہاں اس کو عید کہتے ہیں، کثرت سے الہی نشانات پورے ہو رہے ہوں، اس عید کا دن دیکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا ہو۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ مکتوب میں لکھا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے نام، کہ آج رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں کہ عید کل تو نہیں پر پرسوں ہوگی۔ اس الہام پر میں پہلے بھی کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ جو کل اور پرسوں کا معاملہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ کل نہیں تو پرسوں، یہ ظاہری معنی ہیں جن معنوں میں یہ بات پوری ہو سکتی ہے، اطلاق پا سکتی ہے، مگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی استنباط فرمایا ہے جس کی طرف میری طبیعت بھی ہمیشہ سے مائل ہے، کہ یہاں کچھ اور وعدے ہیں خوشخبری کے، اور کل اور پرسوں کا مضمون کل اور اس کے بعد آنے والے دن سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایک محاورہ ہے، کل پرسوں کی بات ہے۔ میں نے بھی ایک دفعہ اپنے ایک شعر میں کہا تھا، ہمان ملیں گے مت والو، بس دیر ہے کل یا پرسوں کی۔ تو جو اس محاورے کو نہیں سمجھتے انہوں نے سمجھا کہ اس سال یا اگلے سال، یا اگلے سال یا اس سے اگلے سال۔ یہ کل پرسوں کی بات مراد ہے کہ جب خوشیاں آ جاتی ہیں آخر اور غم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ کل پرسوں کی باتیں دکھائی دیتی ہیں پھر،
कितने दिन देर हुई, बस कल परसों की बात थी, वो होगी पूरी। तो ये भी दुआ करें कि हमारी ईद भी कल परसों की ईद बन जाए, इन मानों में जिन मानों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ने फरमाया ईद कल तो नहीं पर परसों होगी। फिर इस ईद की खुशखबरियों में एक इल्हाम ये है, 9 फरवरी 1907 का, अल ईदुल आखरो तनालो मिन हो फतन अजीमा, कि एक ईद है जो बाद के आने और किस्म की ईद है, दूसरी ईद है जिसके साथ फतह अजीम नसीब होगी, वो हासिल हो जाएगी जो फतह अजीम है। तो ये जो दिन हैं ये बड़े अहम हैं और दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला वो ईद भी हमें अता करे जिसके मुतालिक ये इल्हाम भी अपनी पूरी शान से पूरा हो। ये साल ख़ास बरकतों का साल है, इसमें तो मुझे एक ज़र्रे का भी शक नहीं, मगर वो बरकतें किस तरह किस शक्ल में पूरी होंगी ये तो तारिफ़ व यौमुल ईद वाली बात ही है। जब वो खुदा के वादे पूरे होंगे तो चमकते हुए सूरज के निशान की तरह इंसान पहचान लेगा, फिर ये शक की गुंजाइश नहीं रहेगी ये मतलब था कि वो मतलब था। इस ज़मन में बाज़ दफ़ा लोग किसी एक खुशी को उन वादों की तरफ मंसूब कर देते हैं। मैंने मसलन ये कहा था कि मुझे खुदा की रहमत से तवक्को है कि बाद 11 इंशाअल्लाह का इल्हाम इन मानों में हमारे लिए शायद पूरा हो, और गालिबन मेरा ख़्याल है कि खुदा करे तो पूरा हो कि हिजरत के 11 साल पूरे हो गए, इसके बाद का जो दौर है वो करीब का दौर, उसमें खुदा ताला कुछ निशानात ज़ाहिर फरमाएगा। इस ज़मन में मैंने एक ये भी बाद में तौजीह पेश की कि एक ऐसा वाक़या हुआ है पाकिस्तान में जो अगर ना होता तो उसके अवाक़िब मुल्क और कौम के लिए और बहुत ही ख़तरनाक होते, और पाकिस्तान के लिए तो वो एक मोहलिक वाक़या इन मानों में था कि उसके अंदर हलाकत के बीज मौजूद थे। अगर वो हो जाता तो उससे उसके बाद पाकिस्तान की हलाकत यकीनी थी। अल्लाह ताला ने उससे रोक लिया, और जमात से उसका ये ताल्लुक़ है कि उस वाक़या का जमात के साथ जो इंतहाई ज़ालिमाना सलूक की नीयतें थीं उनका ताल्लुक़ था, और जमात की ख़िलाफ़ जुल्म की नीयतों के पर्दे में फ़ायदा उठाते हुए कौम के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस पहलू से तो वो बात पूरी हो भी गई है, मगर मुझे इससे ज़्यादा की तवक्को है, और मेरी दुआ है कि इसके बाद जो दूसरे नताइज ज़ाहिर हों, अल्लाह करे वो जमात के लिहाज से मुस्बित खुशखबरियाँ लाने वाले भी बने। ये वो खुशखबरियाँ हैं जो एक किस्म का मनफी रंग रखती हैं, यानी खुशखबरियाँ मनफी नहीं, मगर उनकी नौइयत ऐसी है कि इस हादसे से बचा लिया गया, उस हादसे से बचा लिया गया। जैसे कहा जाता है बिल्कुल वो तो हादसा ऐसा होने वाला था कि अगर एक लम्हा की देर हो जाती तो वो शख्स हलाक हो जाता। ये भी एक बड़ी खुशखबरी है, मगर एक खुशखबरी ये है कि खुदा ने तुम्हें ये अता कर दिया, फ़लाँ चीज़ अता कर दी, फ़लाँ चीज़ अता कर दी। इस पहलू से कोई बड़ी ईद हमारे लिए मुक़द्दर होनी चाहिए जो 11 साल के बाद हो। बाज़ अहबाब ये लिख रहे हैं कि जो MTA को खुदा ने नई कामयाबियाँ अता की हैं, ये भी पूरी बात पूरी होगी। मैं उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता, इसलिए कि MTA की कामयाबियाँ बहुत हैं, मगर इसको ये कहना कि बाद 11 के साथ इसका ताल्लुक़ है, मेरा दिल इस पर बिल्कुल मुतमईन नहीं। लिखने वाले शायद मुझे उज़्र मुहैया कर रहे हैं, वो गालिबन ये चाहते हैं कि अगर कोई दुश्मन कहे कि नहीं बात पूरी तो अब ये कह देना आगे से। तो इस तरह मुझे बच्चों की तरह सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी पर किसी को कोई इख्तियार नहीं। वो चाहेगा तो जब देगा, और जो देगा वो खुद अपनी ज़ात में एक निशान होगा, बोलता हुआ निशान, चांद की तरह रोशन, उससे भी बढ़कर सूरज की तरह रोशन।
اس سے بھی بڑھ کر. بس وہ خوشخبریاں جو خدا کی طرف سے آتی ہیں جب پوری ہوتی ہیں تو خود ظاہر کرتی ہیں اپنے پورا ہونے کو. ان کے لیے عذر نہیں تراشے جاتے, اور عذر تراشتے ہیں تو آپ گویا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پوری تو نہیں ہوئی, چلو خدا کا منہ رکھنے کی خاطر کہ اس کی بات سچی نکلی یہ باتیں پیش کر دو. یہ طریق درست نہیں ہے. انہوں نے تو نیک نیت سے ہی لکھا ہوگا, مگر میں بتا رہا ہوں کہ وہ بات جو دل کو گہرائی تک مطمئن نہ کر دے وہ سچی نہیں ہوتی. اور نیکی کی تائید میں جھوٹی باتیں پیش کرنا ایک بچگانہ کھیل ہے. اس سے بہتر ہے دشمن ہنستا ہے تو ہنستا پھرے, مگر لیں گے وہی جو خدا دے گا, اور ہمارا دامن ہمیشہ اس کے حضور کھلا رہے گا. آج نہیں تو کل دے گا, کل نہیں تو پرسوں دے گا. کل اور پرسوں کی تو بات ہے, مگر جب وہ دیتا ہے تو اسی طرح دیا کرتا ہے. دیکھو ضیاء کے زمانے میں کیا ہوا تھا, کتنی دیر دشمنوں نے تانے دیے اور دیتے رہے کہ کیا کر لیا ہے, کیا بگاڑ لیا ہے. مگر جب خدا کی بات پوری ہوئی تو کس شان کے ساتھ پوری ہوئی. آج تک اس اعجاز کا کوئی نشان دنیا میں پیش نہیں کر سکتی. چند دن پہلے خدا بتا دیتا ہے کہ ہونے والا ہے واقعہ, اور چند دن بعد ایسا رونما ہوتا ہے کہ بین ہی جیسے جیسا کہ اس کے متعلق جو کچھ پہلے کہا گیا تھا وہ ساری باتیں اسے ایک واقعے کے اندر اکٹھی ہو گئی. اس خدا سے توقع ہے, کسی نفس کے بہانے کی ضرورت نہیں ہے. لیں گے تو اس سے شان کا نشان لیں گے, ورنہ جب وہ دے گا ٹھیک ہے, وہ نہیں دے گا تب بھی ہم راضی ہیں. توجیحات ہیں, اور اعلیٰ توقعات کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ یہ توجیحات ہونی چاہیے. اس میں نفس کے بہانوں کا شامل نہیں ہونا چاہیے. جو پہلی بات تھی وہ میں نے غور کے بعد آپ کے سامنے رکھی تھی. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا خطرناک واقعہ تھا. اگر وہ ہوتا تو ہرگز پاکستان کی فوج کا مزاج مجموعی طور پر اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا. ناممکن تھا کہ اس کے بعد خانہ جنگی شروع نہ ہو جاتی. اور جب ہندوستان تیار بیٹھا ہو سامنے اور بہانے ڈھونڈ رہا ہو جنگ کے, تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ فتنہ رونما ہو جانا یہ کسی پہلو سے قابل قبول نہیں تھا. اور جو شریعت بنائی جا رہی تھی اس وقت بعض جاہلوں کی طرف سے, جن کا حال یہ تھا کہ وہ معمولی دینی امتحان بھی پاس نہیں کر سکے تھے, اس کے باوجود مفتی بن بیٹھے. ان کی بنائی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے کا ارادہ تھا, اور وہ شریعت جو نیک دل پاکستان کے دین سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول نہیں تھی. جس طرح ساری عورتوں سے انہوں نے سلوک کرنا تھا, جسے سارے عورتوں کی تعلیم کے اوپر قدغن لگا دی جانی تھی, سب لڑکیوں کے سکول کالج بند, وہاں کے داخلے ختم. یہ شریعت تھی ان کے دماغوں کی جہالت جو عورتوں پر ٹوٹنی تھی. ممکن کیسے تھا کہ سارا ملک اس مصنوعی انسانی شریعت کو برداشت کر دیتا خواہ اسلام کے نام پر ہوتی. تو جو باتیں میں نے کہی تھی وہ کچھ فرضی بہانہ نہیں, بہت گہری حقیقت رکھتی ہیں. لیکن میرا دل یہ مطمئن نہیں ہے کہ صرف یہی ہو اور ہم کہہ دیں کہ بات پوری ہو گئی. ایک تو ہو گئی, اب آگے دیکھیں خدا کیا دکھاتا ہے. بس یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ عید ہمارے لیے لائے, ستارف ہو یوم العید والعید اقرب, کہ ایک عید کے ساتھ دوسری عید ملی ہوئی ہو اور یا قریب ہو اس کے, اور ایک خوشخبری کے بعد خدا دوسری خوشخبری دکھائے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا, یہ بھی 1907 کا ہے, ساقیہ آمدن عید مبارک باد. اے ساقی تجھے عید کی آمد مبارک ہو. اب وہ ساقی کون ہے؟ اصل ساقی تو ساقی کوثر ہیں, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس جو وہی بادہ لٹانے والے ہیں, وہی بادہ تقسیم کرنے والے ہیں, ان کو عید کی مبارک دی جا رہی ہے. اور آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ اسی بادے کو لے کر گھر گھر نکل کھڑی ہوئی ہے. مشکیزوں میں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا بادہ ہے, اور سب دنیا میں تقسیم کر رہی ہے اور خم پہ خم لڑا رہی ہے. اس پہلو سے آپ سب اس ساقی کے بنائے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے ساقی بن گئے ہیں جو دنیا میں پھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عید اس پہلو سے مبارک کرے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان اور فیضان کا نور آپ سب دنیا میں پھیلا رہے ہیں, اور دنیا والے
دو دو ہاتھ آگے کر کے پی رہے ہیں. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے. کس طرح خدا دلوں کو پلٹ رہا ہے، کس طرح خدا تعالیٰ رویا کے ذریعے، بعض دفعہ کشوف کے ذریعے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور وہ دوڑے چلے آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دو اس فیض سے. بس یہ عید ہے جو ہوگی انشاءاللہ. دعائیں کریں کہ جلد تر ہو. اور پھر وہ عید ہے جو جماعت کی فتح کی ایسی عید بھی آنے والی ہے کہ جس میں دوسرے شامل ہونے سے متردد ہوں گے، تکلیف محسوس کریں یا جو بھی صورت ہو. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی نومبر ہی کا 1907 نومبر کا الہام ہے، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو. خوشیوں کا دن تو آ گیا، اب مناؤ نہ مناؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مراد نہیں ہے کہ چھٹی ہے تمہیں، عید ہے چاہو تو کرو. ایک محاورہ ہے، اب تمہارے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. عید تو آ گئی، غلبہ تو ظاہر ہو گیا، اب شامل ہونا ہے تو ہو، نہیں تو نہ صحیح، تمہارے نہ ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کرے کہ یہ ساری عیدیں جن کا الہامات میں ذکر ہے اور ہمیں قریب آتی دکھائی دیتی ہیں، ان کو جلد تر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ان عیدوں کے سانسوں میں سانس ملا کر سانس لیں. ان کی خوشیاں ہمارے رگ و پے میں پیوستہ ہوں. اللہ کرے کہ وہ رونق کے دن جو آ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک بھرپور بہار میں تبدیل ہو جائیں. ایسی بہار کہ سوکھے ہوئے پودوں کو یہ کہہ سکیں کہ بہار تو ہے چاہے مناؤ یا نہ مناؤ. اس ضمن میں جو بعض خوشخبریاں چھوٹی چھوٹی جو میں اس لیے یہ تمہید باندھی تھی خوشخبریاں بتانے سے پہلے کہ کہیں یہ خط نہ آنے شروع ہو گئے کہ وہ بات پوری ہوگی بعد 11. وہ اور بات ہے، میں نے سمجھا دیا ہے. یہ جو خوشخبری ہے اس کا ایک کا تعلق تو یو کے جماعت سے ہے. وہ جماعت کے لیے مرکزی مسجد جس کے لیے بڑی دیر سے تمنا تھی اور تحریک کی جا چکی تھی، اب اللہ کے فضل سے اس کی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. فیصلہ آخری ہوا یا نہیں امام صاحب، امیر صاحب؟ ہو گیا الحمدللہ تقریباً. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا. مراد یہ ہے کہ جو شرطیں زبانی طے ہونے والی تھیں وہ ہو چکی ہیں، جو رسمی تحریریں ہیں شاید وہ باقی ہیں. بس جماعت یو کے کو بہت بہت مبارک ہو. اور ان کو شاید اکثر لوگوں کو علم نہیں کہ اس کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئی ہیں. بھرپور سازشیں جماعت کے دشمنوں کی طرف سے کی گئیں، یہاں تک کہ یہاں ان سارے علاقے میں جماعت کے خلاف زہر پھیلایا گیا. یہ تو مسیح کے دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے اور ان کو اپنے اندر جگہ دو گے جو مسیح کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرنے والے کے غلام ہیں. اور بھی بہت سے فتنے اٹھائے گئے، کرائے کے ٹٹو بلوائے گئے، شور مچائے گئے. مگر اللہ تعالیٰ جب کسی عطا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی توفیق نہیں ملتی. ساری باتیں ان کی رائے گاہ گئیں اور اس کونسل کے جو کونسلرز ہیں انہوں نے سب باتیں سننے کے باوجود پہچانا کہ یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ حاسد لوگ ہیں، محض حسد کر رہے ہیں، اور آپ سے بہتر اور شریف جماعت ہمیں میسر نہیں آ سکتی. اس لیے ہماری طرف سے دروازے کھلے ہیں، شوق سے آئیں. ان لوگوں کی تنگ نظری کی وجہ سے اگر کچھ ہمیں شرطیں لگانی پڑ رہی ہیں تو آپ کا ہمارے ساتھ جب رابطہ بڑھے گا اور سب لوگ دیکھیں گے اور آپ کو پہچانیں گے اور آپ کے اخلاق سے متصل ہوں گے، پھر پابندیاں بھی آہستہ آہستہ اللہ کے فضل کے ساتھ دور ہو جائیں گی. تو ان چند شرائط کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہم نے اس کو بات کو قبول کر لیا ہے. انشاءاللہ اب آئندہ اس کی تعمیر کا دور شروع ہوگا. جیسا کہ پہلے حصے میں جماعت نے قربانیاں دی ہیں، ابھی کچھ ضرورت ہے باقی. امید ہے امیر صاحب دورہ کریں گے یو کے کا، کریں گے نا، اور ایک بلال کو بھی ساتھ لے جائیں جھولی پھیرانے والے کو. اللہ توفیق دے، یہ دورہ بہت کامیاب ہو، جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو. پہلے میرا خیال تھا اور کچھ میں نے امیر صاحب کو امید بھی دلا دی تھی غلطی سے کہ فکر نہ کریں، جو زائد ہوگا وہ ہم ضرورت ہوگی ہم جماعت کے مرکزی فنڈ سے دے دیں گے. لیکن ایم ٹی اے کی ضروریات زیادہ غالب ہیں.
ان کا سب دنیا سے تعلق ہے، اور بہت بڑے بڑے سودے ہمیں عالمی سطح پر کرنے پڑے ہیں، جن کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے وقار کو، جماعت کے تعارف کو بہت بڑی تقویت حاصل ہوگی۔ اور ایسے ایسے سودے ہیں جن کے نتیجے میں انشاءاللہ امریکہ اور کینیڈا اور جنوب امریکہ کے کسی حصے تک انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اب پیغام پہنچ سکے گا، اور اس سلسلے میں بھی وہ آخری شرائط طے آمدن ہو چکی ہیں، ان کی بعض تفاصیل رہتی ہیں، مگر ایک اور فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ امریکہ ہمارے پروگرام بھی سنا سکے گا، اور اپنے پروگرام بھی، وہاں کے مقامی پروگرام اپنی ضرورت کے مطابق 24 گھنٹے کے زائد وقت میں جتنی چاہے دے سکے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری نئی نسلوں کی ضرورتیں بہت پوری ہو جائیں گی، اور امریکہ میں ایک تبلیغ عام کا ایک دور شروع ہو جائے گا۔ بس یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اتنی بڑی خوشخبری ہونے کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ بعد 11 کی پیشگوئی پوری ہو گئی، تھوڑا مانگ لیا تو باقی کیا کریں گے پھر؟ اس لیے ہم نے ہاتھ پھیلا ہی رکھنا ہے کہ اللہ میاں جزاک اللہ اللہ میاں کو ابھی جزاک اللہ نہیں کہہ سکتا، مگر بعض دفعہ بے صافی میں نکل جاتی ہیں ایسی باتیں، اے اللہ تیرا بہت بہت شکر، لیکن کچھ اور چاہیے، ہمارا دامن وسیع ہے اور تیری رحمت بے انتہا ہے، اسے ایسا بھر کے چھلکنے لگے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس ضمن میں جنہوں نے بہت محنت کی ہے، دن رات محنت کی، اور خدا کے فضل کے ساتھ ہمیں رشین ٹیلی ویژن کے چنگل سے نجات بخشنے میں بہت ہی کام کیا ہے، وہ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دو ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ان خدمات میں نمایاں حصہ لے گئے اور نمایاں برکتیں پا گئے۔ تو ان برکتوں کے خیال کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، آپ کے اس کپڑے میں سے جو ذاتی طور پر میرے حصے میں میری والدہ کی طرف سے آیا تھا، اس میں سے کچھ ٹکڑا اس سند کے ساتھ کہ آپ کی نیک خدمات کے نتیجے میں یہ تبرک میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے سوچا کہ آج عید کے موقع پر ان کو دے دیا جائے، تاکہ اس عید میں یہ بھی اور ان کی آئندہ نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائیں۔ لائیں جی اب حیات صاحب، نہیں حیات صاحب نے شروع کرایا تھا، کام زیادہ نصیر شاہ نے کیا ہے، لیکن حیات صاحب اول تھے جن کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ نصیر شاہ کرے گا۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم، بارک اللہ علیکم۔ یہ حضرت مسیح السلام کے تبرک کا ٹکڑا ہے، یہ قمیص جو گرمیوں میں آپ ہلکی پھلکی قمیص پہنا کرتے تھے ململی، یہ اس قمیص سے لیا گیا ہے جو بدن کے ساتھ چسپاں رہتی تھی، اور اس زمانے میں گرمی کے دنوں میں پسینے بھی زیادہ تھے کیونکہ ٹھنڈک کے مصنوعی سامان نہیں تھے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس قمیص میں بارہا آپ کا پسینہ جذب ہوا ہوگا۔ اللہ مبارک کرے۔ السلام علیکم۔ آئیں جی سید نصیر شاہ صاحب، جو ماشاءاللہ بہت عقل کے ساتھ، بہت حکمت اور پیار سے سب دنیا سے انہوں نے رابطے کیے، جنون بنا لیا، اور جب تک کامیابی نہیں اس وقت تک رکے نہیں خدا کے فضل سے۔ بارک اللہ علیہ۔ السلام علیکم۔ آئیے اب ہم اس کے بعد خطبہ ختم ہوگا، پھر دعا میں شامل ہوں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ وہ ہمارے بھائی جو عید میں شریک ہیں مختلف جگہ اس وقت عید کا یہ تو سب جگہ یکساں نہیں، مگر شامیں ہیں، کہیں کہیں صبح ہیں، کہیں آدھی رات ہے، ان سب کو تصور میں لا کر ان کے لیے بھی دعائیں کریں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ سارے اجتماع چاہتے ہوں گے کہ ہمارا ذکر بھی چلے، مگر وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہر ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، مگر میری تصور کی آنکھ ان کو عید پہ آنے سے پہلے ہی سے دیکھتی رہی ہے۔ سارے سکین کرتا رہا ہوں، کبھی جاپان میں کبھی پہنچا، کبھی آسٹریلیا، کبھی انڈونیشیا، کبھی پاکستان، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ۔ تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ عید دکھائی جا رہی ہے یا کل دکھائی جا رہی ہوگی، وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم ان سب کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتے ہیں۔ سب زیادوں سے زیادہ درد انگیز یاد اسیران رہ مولا کی ہے، اور وہ جن کو شہید کیا گیا، جن کے بچے بظاہر بے سہارا ہیں، مگر خدا کے نظام میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں کوئی بے سہارا نہیں، کوئی یتیم نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اپنے فرائض کو خدا کے فضل سے پوری طرح سر انجام دے رہی ہے، مگر جو دل کے معاملات ہیں وہ دل ہی کے معاملات ہیں، ان کے دل ہی جانتے ہیں جن کے پیارے ان کے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں، جن کی آزادیاں چھین لی گئی ہوں۔ تو اس پہلو سے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے خود ان کے دلوں میں جگہ بنائے، ان کو پیار دے، ان کا سہارا بنے، اور ان کے جزا کا دور جلد سے جلد شروع ہو۔ وہ جن کو خوشیاں پہنچی ہیں آج کے دن، زائد خوشیاں پہنچی ہیں، اللہ ان خوشیوں کو بھی دائمی کر دے اور برکتیں بڑھا دے۔ وہ جن کو آج کے دن یا قریب کے دن میں غم پہنچے ہیں، اللہ ان کے غم کاٹ دے اور ان کے لیے بھی خوشیوں کے دور شروع کرے۔ ان دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور ان سب کارکنوں کی خاطر کے لیے جو دن رات احمدیت کی خدمت میں مگن ہیں اور یہ جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئیے اب ہم دعا کر لیں۔ آمین۔ امیر صاحب، جب پہلے کی طرح پہلے میرا خیال ہے مستورات کو سلام کر کے پھر مسافہ باہر سے شروع کرتے ہیں اس دفعہ، کہ باہر سردی میں، بڑی سخت سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پہلے آپ کو فارغ کیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پہلے باہر مسافہ،
پھر یہاں پھر ہال میں. کیوں یا مارکی میں پہلے دوست ہمارے مارکیز میں جا سکتے ہیں کھڑے بار ان کی مرضی ہے جس طرح فرمائیں. پہلے باہر کھڑے لیڈیز کے بعد باہر جو کھڑے ہیں ان سے مسافہ کر کے مارکی میں چلے جائیں گے. پھر جو وہ فارغ ہو نکلتے چلے جائیں پیچھے سے مسجد والے بھی وہیں پہنچ جائیں گے. یہاں دوبارہ پھر ضرورت نہیں. یہی ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اس وقت یہاں 2670 عید منانے والے موجود ہیں. گویا تقریباً آدھی عید کا لوڈ یہیں آ گیا خدا کے فضل سے. اور باقی 2 مختلف مراکز میں ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.